अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान फरमाए और आप सबको इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज आपकी बहन हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ किस्म का जो है मैं मौजू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस ज़बरदस्त मौजू से मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़ात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और इस वीडियो मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग मेरे आज के ज़बरदस्त मौजू से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाकायदा आज के इस खूबसूरत लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो मौजू शुरू करने से पहले मैं आप तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने गुनाहों से सीखना चाहिए। कल मैंने आप लोगों के साथ जो एक बहुत ही प्यारी वीडियो शेयर की हुमैरा अली असगर की मौत के हवाले से कि उसको कितनी दर्दनाक और कितनी अज़ियतनाक किस्म की मौत आई और हमने उसकी मौत से क्या सीखा। कल मैंने आप लोगों को इस हवाले से जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मैसेज दिया था, वीडियो लेक्चर जो है वो मैंने शेयर किया था। इससे पहले आयशा आपा की भी इसी तरह ही तन्हाई में जो है वो मौत हुई, उनकी भी बड़ी अज़ियतनाक किस्म को उनको मौत आई। तो ये जो मौत है ना, वो हमें याद करवाने के लिए आती है कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक ना एक दिन आना है उसने हमारी ज़िंदगी में। और वैसे भी कुरान पाक में जा बजा फरमाया गया है कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। अभी भी दोस्तों हमारे पास वक्त है, हम अपने गुनाहों से सीख सकते हैं। अगर हमने इन लोगों की मौत से ना सीखा तो हमने कुछ भी ना सीखा। अभी भी वक्त है दोस्तों, हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अभी भी वक्त है कि हम लोगों से मुतासिर होने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करें, खुद की आखिरत की परवाह करें। दुनिया वालों को नसीहत करने के बजाय कि कौन जनती है, कौन दोस्त की है, किसकी क्या हैसियत है, दुनिया को बताने के बजाय हम खुद को इतना बदलने की कोशिश करें कि हम खुद की दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकें, हम खुद की हैसियत को संवार सकें। तो ये सारी वो बातें हैं जो मैं आपको हर रोज़ जो है वो गाए बगाए बताती रहती हूँ। अपने हर वीडियो लेक्चर में आप लोगों को नसीहत करती रहती हूँ। आई होप आप इन बातों से सीख जाएं और अमल करने की कोशिश करें। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए मौजू चुना है ना, वो मौजू भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को जो आज इस मौजू के ऊपर लेक्चर देने के लिए आई हूँ ना, उस मौजू का नाम है क्या हम लोगों को वही सब कुछ दिखा रहे हैं जो कि हम खुद हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या लोगों को अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। हमने आज इसके ऊपर जो है वो बात करनी है। ठीक है, और वैसे भी आज जुमातुल मुबारक है, तो जुमातुल मुबारक का रिमाइंडर ये है कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं भूलना और आपने सूरतुल कहफ यानी कुरान पाक की तिलावत करना नहीं भूलनी। ठीक है, और कुरान पाक को हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़ें और ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ें। ठीक है,
اور جو لوگ ترجمے کے بغیر قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے سبق حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اصل میں ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن کر آئی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ میسج دینے آئی ہوں کہ کیا ہم لوگوں کو وہی سب کچھ دکھا رہے ہیں جو ہم ایکچول میں ہیں، جو ہم اپنی ریئل لائف میں ہیں۔ آج ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے، آج ہم نے لوگوں کے اصلی چہروں کے اوپر بات کرنی ہے۔ اچھا دوستو، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس لائف کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس لائف سے ہم خود بھی واقف نہیں ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں جو ہم اپنی حقیقی زندگی میں جی نہیں رہے۔ ہماری حقیقت کی دنیا اور ہماری حقیقت سے پرلے کی دنیا جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ جو مطلب یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جو ہم سوشل میڈیا پر جو ہم دنیا دکھا رہے ہیں وہ مختلف ہے، اور جو ہم حقیقت کی دنیا ہم خود جی رہے ہیں وہ مختلف ہے۔ یعنی کہ جو ہم حقیقت کی دنیا جی رہے ہیں وہی ہماری اصل زندگی ہے، اور جو ہم سوشل میڈیا پہ آ کر جو ہم دنیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کو ہم جو دنیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مختلف ہے۔ تو یہ ان دونوں دنیا میں جو ہے وہ فرق ہے، ہماری فینٹیسی دنیا میں اور ہماری ریئل لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے، ڈیفرنس ہے۔ تو کیا ہم لوگوں کو فیک دنیا دکھا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو جھوٹی دنیا دکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اصل حقیقت سے روشناس کروانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو اپنا جھوٹا چہرہ یعنی جھوٹا مکھوٹا دکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی باہر کی نمود و نمائش دکھا رہے ہیں، یعنی دنیاوی نمود و نمائش، کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑی سپلینڈڈ لائف جی رہے ہیں، ہم بڑی جو ہے وہ پرفیکٹ لائف جی رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسے انسان نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے مسٹیک ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو پتہ کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوابوں کی دنیا دکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں جو ہمیں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر دنیا دکھائی جاتی ہے، یعنی فیک دنیا دکھائی جاتی ہے۔ جیسے ڈراموں فلموں میں ہم ایک فیک دنیا دیکھتے ہیں اسی طرح ہم اپنی حقیقت کی دنیا کو بھی ہم نے فیک دنیا سمجھ لیا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو اپنی اس دنیا سے ہم نے اتنا لگاؤ پیدا کر لیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کی جو دنیا ہے یعنی آخرت کی زندگی وہ ہم بھول چکے ہیں۔ یعنی کہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ہم تو اب دنیاوی تقاضے بھی بھول چکے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی ظاہری نمود و نمائش دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے جھوٹے کرداروں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو چہرہ ہم نے جو پرسنالٹی کو اپنایا ہوا ہے وہ جھوٹی ہے، وہ فیک ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑا یہ شو آف کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت نائس ہیں، ہم سے زیادہ اچھا اور نیک انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ حقیقت کی دنیا ہماری ظاہری دنیا سے بڑی مختلف ہے۔ حقیقت میں ہم سے زیادہ بد زبان، بدتمیز، اخلاقیات سے گرا ہوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا چلے دور نہ جائیں، میں آپ کو اپنی بات بیان کرتی ہوں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری حقیقت کی لائف کیا ہے؟ میں جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کیسے مجھے جج کر سکتے ہیں کہ میں حقیقت کی لائف ویسی ہی جی رہی ہوں جیسے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ آج آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں، یہ جتنے اپنے آپ کو بڑے بڑے یوٹیوبرز کہتے ہیں، ٹک ٹاکرز کہتے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کہتے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے ایکٹریس ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے اداکار کہلواتے ہیں یعنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی شوبز کی دنیا ہے، جتنی بھی سوشل لائف ہے ہماری،
کیا یہاں پر جتنے بھی لوگ پرفارم کرتے ہیں کیا یہ اپنی حقیقت کی دنیا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کی حقیقی لائف کیا ہے؟ اور آپ ان کے جھوٹ کی دنیا کو سچ مان کر آپ اپنی دنیا میں نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں، آپ دنیاوی نمود و نمائش سے متاثر ہو کر آپ اپنی خود کی لائف کو مشکل بنا رہے ہیں۔ آپ بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سچے دل سے شکرانہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جھوٹی دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ ان اداکاروں کی دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ نے جنہیں فالورز بنایا ہوا ہے، جن کے آپ نے جو آپ سمجھتے ہیں یہ میرے بہت بڑے فالورز ہیں، یہ میری فین فالوئنگ ملینز میں ہیں اور میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور میں اپنی خوبصورتی سے کسی کا بھی دل جیت سکتی ہوں، دنیا جہاں کی نعمت حاصل کر سکتی ہوں، تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ میں آج آن ایئر میں جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں دیکھ تو نہیں رہے، کیونکہ میں لوگوں کے سامنے تو عیاں نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں اپنی حقیقت لائف میں جو ہوں نا، مجھے وہی رہنے تھے، کیونکہ میں ایک بہت سادہ سی انسان ہوں، ایک سچی انسان ہوں، صاف دل کی انسان ہوں، اور مجھے دنیا کی نمود و نمائش حاصل کرنے سے زیادہ مجھے اپنی آخرت عزیز ہے۔ یہ فیک دنیا دکھا دکھا کر جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہوئی ہے نا، ہم سب پہ لعنت ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان اداکاروں کا انجام ہے، یہ اس شو بز انڈسٹری کا انجام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شو بز انڈسٹری اچھی ہوتی ہے، یہ کبھی اچھی ہوئی ہے؟ جب اللہ کے دین نے کہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی سکون ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اس دنیا میں جا کے سکون حاصل کرنے کا سوچتے ہیں؟ ہم نے کیوں پیسے کو اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا ہے؟ شہرت کو پوجنے لگ گئے ہیں ہم۔ کیا ہماری دنیا شہرت تک محدود رہ گئی ہے؟ کیا ہم سوشل میڈیا تک محدود رہ گئے ہیں؟ کیا ہماری اپنی دنیا کوئی نہیں ہے؟ یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز اپنی اپنی دنیا دکھاتے ہیں، اپنی فیک دنیا دکھاتے ہیں، کیا ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے کہ اپنی یہ حقیقی زندگی میں خوش ہیں؟ کیا انہیں دل کا سکون ہے؟ کیا ان کے پاس اللہ ہے؟ کیا ان کے پاس قرآن کی محبت ہے؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں بڑی نیک ہوں، میرے پاس بہت دین کا علم ہے، میں بہت گنہگار ہوں، میں یہ ہرگز یہاں پہ دعویٰ نہیں کرنے آئی، نہ میں کسی کو جج کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں بس آپ لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے آئی ہوں کہ ہمیں اس جھوٹی دنیا سے توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں حقیقت کی زندگی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور وہ حقیقت کی دنیا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے گئے راستے کے اوپر عمل کریں۔ ہم اس سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلیں گے تو ہم حقیقت کی دنیا کو ایکسیپٹ کریں گے نا۔ اگر ہماری بیٹیاں، اگر ہماری بہنیں اس دنیاوی شہرت سے باہر نکلیں گی نا، تبھی تو وہ حقیقت کی دنیا کو ایکسیپٹ کریں گی۔ آپ تصویر میں یہ لڑکی دیکھ لیں، یہ لڑکی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس کے چہرے کے اوپر کتنی پیاری اسمائل ہے، اور اس کے دل میں دیکھیں کتنا سکون ہوگا، کتنا پیاری لگ رہی ہے یہ حجاب لے کر۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی لائف۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے وہ اشرف مخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی کہ جو انسان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، نہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھیں، نہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیچے گرائیں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں اور صبر سے کام لیں۔ اگر کوئی آپ کو بالفرض تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو اس کے دی گئی تکلیف کے اوپر صبر کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے نا، تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیتا، یہ یاد رکھیے گا۔
یہ اپنے مائنڈ میکنگ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتا. اس کو نوازتا ضرور ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں کبھی دیتا. تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے آئی ہوں کہ جب تک آپ اس فیک دنیا سے باہر نہیں نہ نکلیں گے آپ اللہ کے بتائے گئے راستے کے اوپر چل نہیں سکتے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. آپ سمجھ جائیں، آپ سیکھ جائیں کہ یہ شہرت کی دنیا میں سکون نہیں ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یہ آپ لوگوں کو فیک دنیا دکھا رہے ہیں. ان کی دنیا پیسہ کمانے سے پہلے بہت عام تھی، بہت سادہ سی تھی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب نئے نئے انسان کے پاس شہرت آ جائے، دولت آ جائے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتا ہے. وہ انسانوں کو انسان نہیں بلکہ جانور کنسیڈر کرنے لگ جاتا ہے. پیسے نے انسان کو اندھا بنا دیا ہے. پیسے نے انسان کو انسان کی پہچان ہی کروانا ختم کر دیا ہے. یعنی کہ ہم تو جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک بہت پیاری مخلوق بنایا تھا، ہم اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں جو کہ ہم خود بھی نہیں جی رہے. ہماری دنیا کیا شہرت پانے سے پہلے ایسے تھی؟ ہم تو اس دنیا میں زیادہ خوش تھے. اس دنیا سے بہتر تو وہ دنیا تھی جب کچھ نہیں تھا. لیکن بڑوں کا ساتھ تو تھا نا، بڑوں کی دعائیں تو تھی نا. آج ہم ننگے ہو کر سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے ہیں. آج ہماری بہت سی مسلمان بہنیں بغیر دوپٹے کے، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وہ جسم دکھا رہی ہیں کہ لوگ انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کریں. آج ہم اپنی جسمانی کشش دکھا کر، جسمانی خوبصورتی دکھا کر ہم لوگوں کو ظاہر یہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں. لعنت ہے ہم لوگوں کے اوپر. تو دوستو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے نا حمیرہ اصغر علی کا، اس کے اپنے گھر والوں نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا. اس کو اتنی بے بسی کی موت آئی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. اس سے پہلے عائشہ آپا جو اتنی بڑی اداکارہ سمجھی جاتی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے اپنے بیٹوں نے ان کی لاش وصول کرنے سے انکار کیا. یہ ہے اداکاروں کی زندگیاں، اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. کیا کوئی غیرت مند باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی اس گندی دنیا میں جائے؟ میں خود ایک موٹیویشن اسپیکر ہو کے میں بھی نہیں سمجھتی کہ کوئی میری مسلمان بہن بیٹی اپنی عزت کا تماشا بنائے. مرد کبھی بھی عزت نہیں کرتا. دوستو یہ درد سے میں گزر چکی ہوں. مرد نہیں کبھی عزت کرتا. مرد تو ایک غسل سے بھی پاک ہو جاتا ہے. عورت چاہے جتنا مرضی اپنی صفائیاں پیش کرتی رہے، عورت تو گنہگاری کہلاتی ہے، مرد کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی. تو ابھی بھی وقت ہے دوستو، ہوش کے ناخن لے لو، اپنی بہن صبا خان سے سیکھ لو. میں بہت بڑی کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت عظیم انسان ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ میں اللہ کی نظر میں بہت اچھی ہوں. میں تو بہت بری انسان ہوں، میں تو بہت گنہگار انسان ہوں، اور میرے گناہوں کا کوئی شمار بھی نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں دکھایا یا اس طرح نہیں بتایا جو میں ہوں ہی نہیں. میں دنیا کو اپنے طرف اس لیے متوجہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی دل کی سچائی دکھانا چاہتی ہوں. میں اپنی زبان کی سچائی دکھانا چاہتی ہوں. میں اپنی دل کی سچائی دکھا کر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنا چاہیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ان باتوں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کتنا جو ہے وہ کتنا زیادہ پروموٹ ہوگی، یا اس ویڈیو کے اوپر کتنے زیادہ ویوز آئیں گے. یہ ویوز کا چکر نہیں ہے، بس مجھے اس بات سے لینا دینا ہے کہ آپ لوگ سیکھ جائیں. آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آئی نو ویری ویل،
لیکن اپنی مینٹور سے محبت تبھی آپ کی مکمل ہو سکتی ہے جب آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ برے کاموں سے سچی توبہ کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلیں گے۔ یہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے، آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بے حیائی نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں برے کام کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ انسان کو سچائی کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، اور سچائی انسان کو نیکی تک پہنچاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو آپ کی بہن اس بات کے اوپر ایمان رکھتی ہے، آپ لوگ دعا بس کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح کامیابی سے نوازے اور مجھے کبھی بھٹکنے نہ دے، کہ کل کو آپ لوگ میرے اوپر پتھر برسائیں کہ بھئی تو خود برا کام کرتی ہے اور ہمیں نصیحت کرتی ہے۔ میں اس طرح کی فیک دنیا نہیں بنانا چاہتی، میں سچ کی بنیاد پر دنیا بنانا چاہتی ہوں، کیونکہ دوستو ایک دن میں نے مرنا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مجھے اتنا دین کا علم نہیں ہے، مگر میں اپنی دین کی سچائی جانتی ہوں کہ میرا دین سب سے سچا دین ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ کے راستے کے اوپر چلتا ہے، سچ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا، اور جو جھوٹ کو اپناتا ہے، جھوٹ کا پردہ ایک نہ ایک دن فاش ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرے اور اپنی بہن کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔